अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद I'm back with a live session. Assalamu alaikum everyone, welcome to the live session and thank you very much for joining from all over the world, especially the people from Pakistan and especially the team that keeps on helping me and supporting me with the live sessions. So let me wait for some audience and then we would talk about some events that have been happening in Pakistan recently and how the dreams and the predictions that I have been sharing over here have come true until now. So I can see one viewer, but for some reason I can't see your names. It would be great if everyone who joins the live session leaves a comment so that I know who's with us. Very nice. So जो कोई भी join कर रहा है please अपना नाम ज़रूर comment करें ताकि मुझे पता चले कि हमें live session में किस ने join किया है. Thank you very much for joining. और if it would be great if you guys can tell me if you can clearly hear me or not. So the thing is, a lot of stuff has been happening in Pakistan in the very recent past. I have been saying before that we have seen Pakistan Army taking control of the government affairs, Pakistan Army dealing with the drive where everyone is set to adopt simplicity, and the dollar reserves are left to a volume that's problematic, that's alarming, and I don't know if you guys have realized the scenario as such, but practically the same thing has happened. The PTI government that is formed in Pakistan under the leadership of Prime Minister Imran Khan, it has come to Sayyid Ali Hassan. Thank you very much for joining. Please keep sharing the live cast. बहुत शुक्रिया अली हसन ज्वाइन करने के लिए. ये लाइव सेशन प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लोगों को भी ज्वाइन करवाएं, और जो कोई भी ज्वाइन कर रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि किसने मुझे ज्वाइन किया है. पहले मुझे नोटिफिकेशन आ जाती थी जो भी बंदा लाइव आता था, बट फॉर सम रीज़न अब वो नहीं आती जब तक आप लोग कमेंट ना करें. तो मैं कोशिश करूंगा उर्दू इंग्लिश दोनों को ड्राइव करूं ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी आइडिया हो जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, और जो इंटरनेशनल अब्रॉड जो लोग हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस जो हमें ज्वाइन करती है, उनको भी पता चले कि हम क्या बात करें. तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है, हुकूमत, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से एक ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है जिसने पाकिस्तान आर्मी के साथ बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन बनाई है. वालेकुम अस्सलाम इशाम मेहदी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. संगीन अमीन खान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया. जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो हमने देखा है कि बहुत ही पॉजिटिव गवर्नमेंट आई है, स्पेशली जो पाकिस्तान आर्मी के साथ रिलेशनशिप है उसके सिलसिले में. पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो, मेरी कम अज़ कम जहाँ तक यादाश्त जाती है, कि पाकिस्तान का जो यौम दिफा है वो प्राइम मिनिस्टर ने जाकर GHQ में मनाया, और जितने भी, और उस मौके पर इमरान खान साहब ने ये बयान भी दिया कि जो आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट है उसके ताल्लुकात कोई बड़ा मसला नहीं है. फिर उसके बाद हमने जब देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिले तो उनके हाथ में स्टिक नहीं थी, दैट्स अ साइन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, वो लेके नहीं गए. और जितने भी बयान और उसके बाद जितने भी मामलात हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आर्मी और पीटीआई गवर्नमेंट एक ही पेज के ऊपर है.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈریم جو پریڈکشنز پہلے شیئر کی تھیں میں نے محمد قاسم کی، یہ ان کو بالکل 110% جو ہے نا یہ ان ڈریمز کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان آرمی جو ہے چیزوں کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے، پاکستان آرمی پاکستان کا قرضہ اتارنے کی کوشش کرتی ہے، پاکستان آرمی جو ہے فارنر سے کہتی ہے کہ آپ فنڈز بھیجیں تاکہ ہم پاکستان کا قرضہ اتار سکیں، فنڈز بھیجیں تاکہ ہم اپنے ڈالر ریزروز کو ریٹین کر سکیں۔ ایگزیکٹلی 100% اسی طرح سے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، جو میرے دوست بھائی میرے پیجز کے اوپر کمنٹ کرتے رہے، کافی کچھ ٹرول بھی کرتے رہے، اسپیم بھی کرتے رہے کہ یار تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، تمہیں اب کون تمہاری بات کے اوپر یقین کرے گا، تمہارا تو دماغ چل گیا ہے۔ ان کے لیے یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ الحمدللہ جتنی بھی چیزیں پریڈکٹ کی تھی ان میں سے جو واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں وہ 100% اسی طرح سے ہوئے ہیں جس طرح کے میں نے بیان کیے تھے۔ اور وہ کیا تھے، جو میں آپ کو دوبارہ سے وہ ڈیٹس کے ساتھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کب ہم نے کون سی بات شیئر کی۔ پہلی چیز جو ہے وہ 26 مئی کا خواب میں نے بتایا تھا محمد قاسم بن عبد الکریم کا، اور اس کے اندر محمد قاسم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر ریزروز ہوتے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے ہیں، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، اور جب پاکستان اپنی قرضے کی ایک قسط دے دیتا ہے تو اس کے بعد اتنے بھی ڈالر ریزروز نہیں رہتے کہ پاکستان اپنی جو امپورٹس ہے اس کو کچھ منتھس کے لیے سسٹین کر پائے۔ اور اس کے بعد کچھ آرمی کے آفیسرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم بیرون ملک پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چندہ بھیجیں، فنڈز بھیجیں تاکہ ہم یہ ڈالر ریزروز کو دوبارہ سے مینٹین کر سکیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ویری ریسنٹلی یہ عمران خان صاحب نے یہ باقاعدہ اناؤنس کیا، انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانیز کو کہا کہ آپ فنڈز بھیجیں، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈالر کے ریزروز نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں، اس لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اس کے اندر ذرا ڈیمز کی ایڈیشنل چیز بھی انوالو تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایکسکلوسیولی یہ کہا کہ ہمارے ڈالر کے ریزروز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں، اس لیے ہمیں چندے کی ضرورت ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں پیسے بھیجنے چاہیے۔ فار دا انٹرنیشنل آڈینس who are not understanding what I was saying in Urdu, I was saying that Muhammad Qasim bin Abdul Karim predicted on 26th May 2018 that Pakistan Army would drive the whole country in a way that would work seamlessly with the government, and it would appear that the army is running the country as such, and the scenario would take a turn where Pakistan's dollar reserves would become near to none, and the army would request the overseas Pakistanis that overseas Pakistanis should send money back to Pakistan so that Pakistan's dollar reserves are recovered, or gain some stuff, so that Pakistan can sustain its financial crisis. This exactly happened very recently under PM Imran Khan's government, and Muhammad Qasim had seen Pakistan's army chief saying all these things and Pakistan's army suggesting all those stuff, but we saw it in the form of the civilian government. But I believe that this is exactly according to the dreams, because PM Imran Khan not only went to the GHQ but also said repeatedly that the army and the civilian government are on the same page. So this is basically exactly according to the dreams of Muhammad Qasim bin Abdul Karim. So anybody who had doubt in Muhammad Qasim and his dreams should very keenly reconsider his opinion about Qasim. So what would happen in the future? So the question is, Sangeen Amin Khan is asking a question. Mitanur Mosumi
Yes, so he's asking who is Qasim. Sangeen Amin Khan, Muhammad Qasim bin Abdul Kareem is a person from Lahore, Pakistan. Lahore سے محمد قاسم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوابوں کے ذریعے کچھ فیوچر کی باتیں، مستقبل کی باتیں بتا دی جاتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ اپنے خوابوں کو پھیلائیں۔ ان کے خوابوں میں مستقبل کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ان کو بتائی گئی ہیں۔ میں یہ جو سیشن کر رہا ہوں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے جو محمد قاسم بن عبد الکریم نے پریڈکشنز کی تھیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو انہیں علم دیا گیا تھا، وہ جو باتیں میں نے محمد قاسم بن عبد الکریم کے بہاف پہ بتائی تھیں وہ بالکل ویسے ہی وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اور میرا اور آپ کا، ہم سب کا کام ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے اوپر مزید دھیان دیں اور ان کو پھیلائیں، شیئر کریں، تاکہ مستقبل قریب میں جو باتیں ہونے والی ہیں، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فوج، پاکستان کی سویلین گورنمنٹ اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں۔ ابھی تک جو باتیں وقوع پذیر ہو چکی ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم رہ جائیں گے۔ پاکستان کی آرمی یہ سجیسٹ کرے گی کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسے منگوائے جائیں اور زر مبادلہ کے ذخائر کو دوبارہ سے بھرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا، اور باقاعدہ ٹی وی کے اوپر کیمپینز چلائی جائیں گی، اعلانات کیے جائیں گے کہ سادگی اپنائیں، فضول خرچی نہ کریں، جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں ان کو کم سے کم استعمال کریں، اور ٹیکس وغیرہ بڑھائے جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ اب اگلی بات جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ میں لائیو سیشن نہیں کر رہا تھا کیونکہ کچھ دنوں سے، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ جو بھی ابھی تک واقعات ہوئے ہیں لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم نے ابھی تک جو باتیں بتائی ہیں وہ بالکل ویسے ہی وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ آسٹیرٹی ڈرائیو اس کی ایک فارم ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننا اور اس کا آرمی کے ساتھ ایک بہت اچھی کولیبریشن ہونا، یہ اس کی ایک فارم ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل ویسی وقوع پذیر ہو چکی ہیں، لیکن ابھی میں جو سیشن کر رہا ہوں میں نے وہ ڈیسائیڈ اس لیے کیا کہ اس سے اگلی بات جو ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر ابھی بھی لوگ دھیان نہیں دے رہے۔ میں آپ کو 20 مارچ 2017 کا خواب سناتا ہوں کہ محمد قاسم نے یہ خواب کیا دیکھا۔ سنگین امین خان کہہ رہے ہیں کہ برادر آئی ایم ریئلی سوری بٹ فیوچر صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی بندے کی پریڈکشن کس طرح یقین کر سکتے ہیں، کس یقین سے کے ساتھ مانی جائے۔ سنگین امین خان، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو مستقبل کا کچھ علم اپنے علم میں سے عطا فرما دیتا ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ محمد قاسم جو ہے وہ مستقبل جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، یا میں مستقبل جانتا ہوں یا غیب جانتا ہوں۔ ہم صرف وہی بات بیان کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن محمد قاسم بن عبد الکریم اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ شخص ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص علم دیا ہے، وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں اور وہ بعد میں باتیں بالکل ویسی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ پاسٹ میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بزرگوں کو، اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسا علم دیا مستقبل کے بارے میں جو بعد میں بالکل ویسی وقوع پذیر ہوا۔ جیسے آپ کو نعمت اللہ شاہ ولی کا پتہ ہوگا، قدرت اللہ شہاب کا پتہ ہوگا، ممتاز مفتی کا پتہ ہوگا، محترمہ عطیہ موجود کا پتہ ہوگا، ایون علامہ اقبال ان لوگوں میں شامل ہیں جو سیئر ہیں، جو فیوچر کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ بالکل اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ مستقبل کے کسی خاص ایونٹ کا وہ بتا دیں، وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بات بتا دی جائے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ مستقبل میں میرا کیا ہوگا، وہ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ وہ صرف وہی بات بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی ہے۔ وہ خود سے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ کھینچ نہیں سکتے، کچھ چھین نہیں سکتے، کچھ لے نہیں سکتے۔ تو ابھی تک جو ہے ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل ویسے وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ اب
اب مستقبل کی جو بات ہے وہ میں آپ کو 20 سیکوینس صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سیکوینس نہیں بتایا جاتا. یہ ہے کہ کچھ اپنے طور پہ ہم اپنے علم سے ایونٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلی 2 ڈریمز جو ہیں وہ مستقبل قریب میں جو ہے نا وہ وقوع پذیر ہونے جا رہی ہیں. 20 مارچ 2017 کا خواب میں آپ کو سناتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کہتے ہیں کہ میں اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ سرحد کے پار افغانستان کا ایک علاقہ لگ رہا ہوتا ہے، دشمن وہاں سے دہشت گرد بھیج رہا ہوتا ہے اور پاک فوج بہت اچھے انداز میں ان سے نمٹ رہی ہوتی ہے اور خوب نشانے لگا کر ان کو مارتی ہے. یہ دیکھ کر دشمن بہت غصے میں آ جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج ہر وقت ہمارے راستے میں رکاوٹ بنی رہتی ہے. پھر دشمن اپنے تربیت یافتہ دہشت گردوں کو جدید اسلحہ اور نائٹ ویژن کے آلات دے کر پاکستان کی طرف بھیجتا ہے، مگر جو ہی وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں پاکستان کی فوج ان کو اپنے ریڈار سسٹم پر دیکھ لیتی ہے اور انہیں چن چن کر مار ڈالتی ہے. یہ دیکھ کر پاکستان کے دشمنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے. پھر وہ پاکستان کے اندر سے ہی حملہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں تاکہ پہلے پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کر دیا جائے اور پھر حملہ کیا جائے. یہ اندرونی طور پہ جو حملہ ہے اور افغانستان کی سائڈ سے جو دشمن کرتا ہے، یہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ یہ بھی واقعہ بالکل 100% ہو چکا ہے. منظور پشتین اور پی ٹی ایم کی جو پوری موومنٹ ہے، پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے جو غدار پاکستان کے اندر اود کر رہے ہیں اور ان کی تصویریں جاری ہو چکی ہیں کہ افغانستان کی سائڈ سے ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے، افغانستان کی سائڈ سے ان کو سب ایک کمک مہیا کی جا رہی ہے اور وہ پاکستان کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے اندر سے ہی لوگوں کو پاکستان کے خلاف ابھار رہے ہیں. یہ واقعہ تو یہاں تک ہو چکا ہے. اگلی بات جو ہے وہ دشمن کیا کرتا ہے یہ سنیں. پھر دشمن جو ہے وہ پاک فوج کے کھانے میں کوئی وائرس ملا دیتا ہے. پاک فوج وہ کھانا کھا کر مفلوج ہو جاتی ہے اور نقل و حرکت بھی نہیں کر پاتی. پھر دشمن کہتے ہیں کہ اب ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. مشرق کی جانب سے بھارت بہت سے علاقوں پر حملہ کرتا ہے اور مغرب کی جانب سے افغانستان کی سرحد سے حملہ کیا جاتا ہے. جو وائرس کی بات ہے وہ اس سے پہلے جو ڈریم ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حملہ کرے گا بھارت مشرق کی جانب سے اور پھر افغانستان کی سائڈ سے بھی ایگریشن کی جائے گی. وائرس جو ہے وہ پچھلی ڈریم میں جو پہلے سچی ہو چکی ہے، وہ وائرس جو ہے وہ ڈالرز کو کھا گیا ہے کہ وہ ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کے ریزرو جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی فوج تقریباً مفلوج ہو جاتی ہے. اور پھر بیرون ملک پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈز بھیجیں تاکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنایا جا سکے، پاکستان کے فائنینشیل سٹیٹس کو ذرا مضبوط کیا جا سکے. اب یہاں تک بات پوری ہو چکی ہے. اگلی بات جو ہے وہ اب پوری ہونے جا رہی ہے کہ بھارت مشرق کی جانب سے حملہ کرے گا. یہ صرف دھمکیوں تک بات نہیں رہنی. جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو آگے پھیلائیں، اس کو شیئر کریں، پاکستان آرمی تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ہم بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، پاکستان کی آرمی کو بتا رہے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ یہ معاملہ صرف باتوں تک نہیں رہے گا بلکہ انڈیا جو ہے باقاعدہ مشرق کی جانب سے حملہ کرے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ مغرب کی جانب سے بھی اگریشن یعنی افغانستان کی جانب سے بھی اگریشن شو کی جائے گی. فار دا انٹرنیشنل پیپل ہو آر لسننگ، for the people who are listening and do not understand Urdu, I want to tell you guys that the predictions about the dollar reserves running out of Pakistan's dollar reserves running out have come true. The army dealing with the important matters of Pakistan have come true. Now the next step is that India will actually attack Pakistan from east, and this would not only be limited to the east, but also the aggression would take place from the west, that is Afghanistan on our western borders.
and the scenario for this has been created already. PM Khan, Imran Khan of Pakistan and India's chief have been sharing some tough statements with each other, and it seems like that India wants to show some aggression against Pakistan. So this is very important, very important information for Pakistan's army, for PTI's government, that India would not only limit itself to statements. I'm telling you again, India would not only limit itself to statements, but actually attack Pakistan from the eastern border, and they will also be joined by the miscreants, by the enemies of Pakistan on the western borders of Pakistan, and Pakistan would be attacked from both sides. And not only that, this would not only be limited to small attacks, but India would actually make a big assault, big attack on Lahore. So for the Urdu audience, جو لوگ اردو میں سن رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ جو بھارت سے انڈیا حملہ کرے گا پاکستان کے اوپر، وہ چھوٹا موٹا حملہ نہیں ہوگا. چھوٹا حملہ شروع میں ہو سکتا ہے، لیکن ایونچولی بھارت لاہور تک پہنچ جائے گا اور لاہور کے اوپر بہت بڑا حملہ کرے گا. اتنا بڑا حملہ کرے گا کہ پاکستان کی فوج اس کو سنبھال نہیں پائے گی. میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، بٹ اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھ دی ہو وہ اس کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں. میں تو کہتا ہوں کہ میں جھوٹا ثابت ہوں اور یہ باتیں اس طرح سے نہ ہوں جیسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایکسکیوز می، لیکن اگر ہم لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خصوصی علم کے اوپر کان نہ دھرے تو یہ واقعہ ویسے ہی وقوع پذیر ہو جائے گا. میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اہل پاکستان سے کہ ان تمام شعائر کو اپنائیں جن کو اسلام نے جن کی ترغیب دی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی اور دین کی باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو خیر کے معاملات ہمیں سکھائے ہیں، ان کے اوپر عمل کریں. اور یہ جو اس طرح کی پریشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور خدا نہ خواستہ عذاب ہمارے اوپر دشمن کی صورت میں نازل ہونے والا ہے، اس سے بچ سکیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اتنا بڑا اٹیک کرے گا مشرق کی جانب سے کہ پاکستان کی فوج اس کو سنبھال بھی نہیں پائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ پاکستان کے لوگ اسلحہ لے کر نکلیں گے اور بھارت کا مقابلہ کریں گے. جو انہوں نے خواب دیکھا تھا میں اس کو اسی ٹینس میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پھر پاکستان کے لوگ اسلحہ لے کر نکلتے ہیں اور بھارت کا مقابلہ کرتے ہیں. میں بھی قاسم بھی بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحد کی طرف جاتے ہیں اور انہیں ایک بہت بڑی سی مشین گن ملتی ہے جس سے دشمن پر فائر کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ دوسرے ساتھی بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. جب عوام اور فوج مل کر لڑتے ہیں تو بھارت کی فوج ذرا سٹاپ ہو جاتی ہے اس بارڈر پہ. اس دوران میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ پیچھے جا کر اپنی عوام کو محفوظ مقام پر لے جانا ہوگا، کیونکہ ہم بھارت کی فوج کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھارت سے لڑنے آئے ہیں، ہم مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے. پھر جب ہم لوگ شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ واپسی پر کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف نے قاسم کے خوابوں پر یقین کیا ہوتا اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اسی اثنا میں لاہور کا بہت بڑا حصہ تباہ ہو جاتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ انفارمیشن پاکستان کی آرمی کے لیے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے، کہ لاہور کا بہت بڑا حصہ دشمن تباہ کرے گا. اللہ میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہم نے اپنی روش کو نہ بدلا، شرک کو فرقہ واریت کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو، ظلم و زیادتی کو، سود کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا تو یہ واقعہ ہو کر رہے گا. ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو پہچانیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں تو صحیح، اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں تو صحیح.
اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بھارت جو ہے مشرق کی جانب سے پاکستان کے اوپر بہت بڑا حملہ کرے گا، اتنا بڑا حملہ کرے گا کہ پاکستان کی فوج اس کو روک نہیں پائے گی. پھر پاکستان کے عوام جو ہے وہ پاکستان کی فوج کا ساتھ دینے کے لیے سرحدوں پہ جائیں گے اور ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے کچھ دیر کے لیے تو بھارت رک جائے گا، لیکن ایکچوئل میں لاہور کا بہت بڑا حصہ تباہ کر دے گا. میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر پاکستان کی فوج نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان چیزوں کو سیریس نہ لیا، اور جتنے لیٹرز ہم نے ان کو لکھے ہیں، یہ ویڈیوز ان تک پہنچائی ہیں، میری باتیں ان تک پہنچ چکی ہیں، میرا فیس ان تک پہنچ چکا ہے، قاسم کی بات پہنچ چکی ہے، اگر ان پر کان نہ دھرے تو اللہ نہ کرے یہ واقعہ ہو کر رہے گا. اور یہ معاملہ اتنا بگڑ جائے گا کہ ٹرکی یا چائنا میں سے کسی ایک کو انٹروین کرنا پڑے گا. یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ وہ چائنا کرے گا یا ٹرکی کرے گا یا دونوں کریں گے، بٹ کسی کو انٹروین کرنا پڑے گا. جب وہ انٹروین کریں گے اور بھارت کو خبردار کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے اپنے ڈاکٹرز بھیجیں گے. تو ایون جو ان کا پریزیڈنٹ ہوگا، ادھر چائنا کا یا ٹرکی کا، I'm not sure کہ ان دونوں میں سے کون سا ہوگا، وہ پاکستان میں آ کر پاکستان کی قوم کا جو ہے وہ کی ہمت بھی بتائیں گے. سلمان عبد الواحد بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تو یہ سینیریو موسٹ ریسنٹلی ان ویری نیئر فیوچر ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور خواب ہے، وہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ جب بہت زیادہ جنگ ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ کو جو ہے نا وہ انٹروین کرنا پڑتا ہے، اور ٹرمپ یا جو بھی پریزیڈنٹ اس وقت امریکہ کا ہوگا وہ انٹروین کر کے انڈیا کو کہتا ہے کہ ہم نے تو صرف تمہیں پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا تھا، اتنی زیادہ تباہی نہ پھیلاؤ. یعنی ہمیں امریکہ سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے اور امریکہ جو ہے وہ پھر اس جنگ کو رکواتا ہے. اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے پھر اس معاملے کا کہ ہمیں ہمارے اوپر یہ صورتحال کیوں آئی. سنگین امین خان، میرے بھائی مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، نہ ہی میرا کوئی لینا دینا ہے تصوف سے، فیوچر سے، نجومیوں سے. میں تو ایک یار سیدھا سادہ سا عام سا مسلمان ہوں، سافٹ ویئر اور آئی ٹی کا بندہ ہوں. یہ کام میں کر کیوں رہا ہوں یار؟ کر اس لیے رہا ہوں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے کچھ خواب اور چیزیں میں نے انٹرنیٹ پر دیکھی، تو میں نے بھی یار سنگین بھائی میری بات تو سن لیں، میری بات سن لیں کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں، پھر آپ جو ہے نا وہ اپنی بات کیجیے گا. محمد عمران ویلکم آن بورڈ، جوائن کرنے کا بہت شکریہ. سنگین، تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ پھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا قاسم کے خوابوں کو دیکھنے کے بعد، کچھ چیزوں پہ غور کرنے کے بعد. میں نے حالانکہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی، بالکل میں آپ کی طرح اس کو فتنہ ہی سمجھ رہا تھا. ایکسکیوز می. تو پھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اور اس خواب کا جو مفہوم میں سمجھا ہوں اس کے مطابق تو مجھے یہی لگا ہے کہ وہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں خواب تھا کہ میں اس کی حمایت کروں، اور محمد قاسم بن عبد الکریم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا، سچا ہے. اس لیے میرے بھائی جو ہے نا میں نے محمد قاسم بن عبد الکریم کی حمایت شروع کی، اس کے لیے اس کے خوابوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا، ویڈیوز بنانا شروع کی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دیے ان کو استعمال کیا. بہت شکریہ عزیر اشتیاق. حسن سلیم، some people are like I'm sorry to say this, but some people are really like that they would see the night outside and they would say it's the day, or they would see the day outside and they would say it's night. تو بھائی آپ کا کہاں تو چٹا ہی ہے، میں یہی کہوں گا. ایکسکیوز می فرینچ، بٹ دا تھنگ از کہ ابھی یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں 110% اسی طرح سے یہ پروو ہو چکی ہیں. If you still keep on saying کہ you lost it, I don't want to score any points or anything. That's why you have seen that my style and push has lowered a bit as well, because I don't want anybody to be convinced and I don't want anybody to believe me. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, as it is said in the Holy Quran. وَمَا عَلَيْنَا, that
that our job is just to spread and share the message. We cannot make anybody believe. And the thing that is happening with Muhammad Qasim bin Abdul Karim is that he gets stressed at times because जी संगीन बिल्कुल ऐसा ही है. मुझे भी नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है. मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बहुत ही गुनाहगार शख्स हूँ. मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बड़े जुल्म किए हैं अपनी जान के ऊपर. बस अल्लाह ताला की रहमत हुई, अल्लाह ताला की मैं क्या कहूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है. फिर भी अल्लाह ताला की तौफीक से मुझे नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई. जी संगीन कासिम को भी हुई है, और कासिम को तो कई दफ़ा हो चुकी है, मुझे बस एक ही बार हुई है. कासिम को तो कई दफ़ा हो चुकी है नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, मुझे एक ही बार हुई है. तो द थिंग इज़ के अभी आप देख लें मिस्टर हसन कि वो एग्जैक्टली सिनेरियो वही क्रिएट हो चुका है. पाकिस्तान में डॉलर रिजर्व बिल्कुल नियर टू नन हो गए थे. फिर इंटरनेशनल जी संगीन पूछें आपका जो क्वेश्चन है. फिर इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी से कहा कि आप अपने फंड्स को भेजें. दिस हैपेंड एग्जैक्टली द वे. इफ़ यू स्टिल इन डिनाइल दैट्स योर कॉल. देन अब सिनेरियो जो क्रिएट हो चुका है वो रिफ्ट क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान. एक और both of the armies and the governments are sharing tough statements with each other, and now I'm telling you that the future would be the future is very critical. It's alarming that India would actually attack Pakistan. And my brother, may Allah bless you, may Allah keep you safe. The city you are living in, Mr. Hassan, that the city you are living in would actually be attacked by India. I'm sorry to say that, but would actually be attacked by India, so much so that a major part of the city would be destroyed, and Pakistan's army would not be able to cope with the attack. Then two possible scenarios are, I'm not sure which one is applicable in this one, that either China or Turkey would have to intervene and send their medics and stuff and support Pakistan and threaten India to keep its forces away, or America would have to intervene, or both can happen. So Hassan, nobody can save us, only Allah can save. The real message of Qasim is that all of these scenarios, the earthquakes, the financial problems, the dollar reserves running out, Pakistan's army facing difficulties, all of this does happen because we are far away. Yes, I'm telling you, if you please would listen to me. What's the point? That the point is, all of these scenarios would be created and are being created because we are far away from Allah's message. And what is Allah's basic message? Why did Allah send a Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in this world? Why did Allah send 125,000 or more or less messengers in this world? Because of the very one basic message, that there is no Lord but Allah. There is nobody worthy of worship but Allah. We have to avoid all forms of shirk. We have to avoid all forms of disintegration, whatever you call it, nationalism, partyism, anything that divides Muslims. And we have to avoid all forms of riba, interest, sood, whatever you call it. Only then we will be able to come out of this tough scenario. And that's the point. That's the point, Mr. Hassan. That these things are being told, that these are not happening by own. India is not attacking Pakistan by itself because they thought they would. This is from Allah. Allah is letting them attack us. Allah is letting us fall down. Allah is letting our dollar reserves run out. And why is Allah letting all of that happen? Because we are not obeying Allah the way we must. We are not obeying the message of Allah subhanahu wa ta'ala. We are not acting according to the Holy Quran. We are not acting according to the Sunnah. And no, acting according to the Sunnah does not involve growing a beard, having big
hairs, putting a cap on your head, or wearing kameez salwar. No, this could be the last stage, but the basic message that Allah subhanahu wa ta'ala sent his messengers for are to avoid all forms of shirk, avoid all forms of disintegration, deviance among Muslims, and avoid all forms of interest, riba, that we are involved in. Otherwise, these things would keep on happening, and future prediction in itself or glorifying a person in itself is not the purpose. It is only to prove that these messages, these scenarios, these events are from Allah subhanahu wa ta'ala, and getting rid is only possible if we act according to the message of Allah subhanahu wa ta'ala. What I have said so far is that Pakistan government's austerity drive is exactly according to the dreams of Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Pakistan government asking for donations from overseas Pakistanis is exactly according to the dreams. All these dreams have come true so far, and the next things that are going to happen is that India is expected to attack Pakistan on Lahore, and a major part of Lahore would be destroyed. May Allah save us from this, and may Allah prove me wrong, but this is how we are told. May Allah save Lahore and the Muslims. So what should we do? We should spread this message to all of the Muslims. We should spread these dreams to Pakistan's army, Pakistan's government, and we should force them to believe these dreams and act according to those dreams. And plan for the better future of Pakistan. And for the general public, we have to avoid all forms of shirk, all forms of riba or sood or interest, and we should avoid all forms of deviance that we have among Muslims. So if anybody has any questions, I'm here to answer. I have said what I had to say for today. Hisham, thank you very much. Where is Nahil? Where is the rest of the team? Please send in any questions if you may have. Where are the twin sisters? Let me take some questions if you. Arif Khan, thank you very much for joining. Bahut shukriya. Sangeen Khan, जी ये क्या कहते हैं संगीन, अगर किस तरह आपसे मिले थे एंड क्या ख्वाब था एंड क्या था, प्लीज़ ये ख्वाब बताएं। जी संगीन, मैंने आपको जैसे इसकी ख्वाब की जो है वो ताबीर मोटी सी बता दी है कि मैं जो उस ख्वाब का मतलब समझाऊँ वो यही निकला है कि कासिम जो हैं वो झूठ नहीं बोल रहा। वो मुझे यही लगा है कि वो ख्वाब जो है वो कासिम के बारे में था। प्रिसाइज डिटेल जो है वो उसकी ताबीर बड़ी मुश्किल से मुझे पता चली थी, तो आई डोंट थिंक दैट मैटर्स मच। एनीवेज जी, और किसी का क्वेश्चन? काई अरीना जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने का सिस्टर। मितानुर मुसम्मी, बहुत शुक्रिया। वाई वुड इंडिया पाकिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस? Hisham asked, why would India attack Pakistan in the first place? So the thing is, Hisham, you are from Bangladesh. If you may know, Pakistan and India are like already arch rivals. We have had multiple wars already between India and Pakistan, and in one of the wars in 1971, Bangladesh, the country you live in, was separated from Pakistan. It used to be a province of Pakistan back then. So India is the natural enemy of Pakistan, so they cannot find a reason. They can just make up any reason to attack Pakistan. But the context in that would happen, the context in which that would happen has already been created. So any other question? Muhammad Imran, thank you very much for joining. Uzair Ishtiaq, my best friend, my good friend, thank you very much. Jazakallah. Usama Misri,
Happy to see you, man. Thank you very much for being here. Who else is here? Yes, I think. So Hisham, Sabine, Sama, Nahil, Usama. Can I end it here? If you don't have any questions or conversation, I can end it here. If there are no more questions, I can end the session here. All right. बहुत शुक्रिया सब लोगों का ज्वाइन करने का। मेरी आप लोगों से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि प्लीज़ इन ख्वाबों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल वो सिक्योर किया जा सके और अल्लाह ताला की रहमत पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हो। अल्लाह ताला हमारा हम सब का हामी और नासिर हो। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।